अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतियुल्लाह जान। कराची की सूरत हाल ऐसी है कि लगता है सब अपना अपना गिरबान चाक किए बैठे हैं। बहुत तेज़ी से सूरत हाल बदल रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीर के बाद से रेंजर्स ने अपनी कार्रवाई में तेज़ी लाई है। हालांकि साबिक सदर ने कहा था कि इसके बाद अगर कुछ ऐसा किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे, मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि साबिक सदर तमाम इत्तेहादी जमातों को इकट्ठा कर रहे हैं। कल उनका इजलास भी बुलाया है, एक इफ्तार पार्टी पे दावत भी दी है तमाम सियासी जमातों को, खासकर जो अपोजिशन की सियासी जमातें हैं। कोर कमांडर कराची ने जो है DG रेंजर्स से मुलाकात की है और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने फिर एक बार कहा है कि पाक फ़ौज से मुताल्लिक़ इस किस्म की ज़ुबान काबिल कबूल नहीं है। और कमर ज़मान कायरा साहब जो साबिक़ वज़ीर इत्तलात और नशियात, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहतें दी है और कहा है कि आसिफ जरदारी ने फ़ौज पर तनकीद नहीं की, उनकी तकरीर का सिर्फ एक हिस्सा जो है उसको मीडिया ने ज़्यादा अहमियत दी है। और इसी दौरान आसिफ जरदारी और अल्ताफ़ हुसैन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है और जो नाराज़ अरकान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, डॉक्टर बाबर अवान समेत, वो आसिफ अली जरदारी से उनकी मुलाकात हुई है। और एक और अहम बात, DG रेंजर्स ने बल्कि खुद बुर्द के इल्ज़ाम में साबिक TMO मुमताज़ जरदारी उनको भी गिरफ़्तार कर लिया है और इमरान फारूक कत्ल केस के 2 मुल्ज़मान को भी बज़ाहिर जो है वो चमन से गिरफ़्तार किया गया। हुकूमत का ये दावा है कि इनको चमन से पाकिस्तान में दाखिल होते गिरफ़्तार किया गया। ये वो 2 लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि 4 साल से हुकूमत की जो है वो तहवील में हैं। खालिद शमीम और मोहसिन अली ये 2 अफराद थे जिनको जो MQM ने कहा है कि हमारा इनसे कोई राब्ता नहीं है। और फिर सुल्तान कमर सदीकी साहब जो कि फिशरीज हार्बर कोऑपरेटिव के वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने ये बयान दिया है अदालत में ज़राए के मुताबिक कि 70% जो आमदन का हिस्सा था वो बिलावल हाउस को जाता था। तो ये तमाम सूरत हाल हमारे सामने है। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सबसे पहले इंजीनियर दावर खान कुंडी साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शौकत बसरा साहब, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उनके साथ बैरिस्टर मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून। मगर पहले हम कराची चलते हैं। टेलीफोन पे हमारे साथ मौजूद होंगे मोहम्मद इरफान जो कि रिपोर्टर हैं वक्त न्यूज़ कराची में। हम उनसे कुछ अपडेट्स भी लेंगे आज के जितने हालात व वाक़यात हुए हैं उनके बारे में, मगर शायद अभी हमारा टेलीफोन पर उनसे रब्ता नहीं हुआ। आपको हम सुनाते हैं आज साबिक़ वज़ीर इत्तलात और नशियात कमर ज़मान कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कुछ हिस्सा, जिसमें वो आसिफ अली जरदारी की तकरीर के हवाले से वजाहतें पेश कर रहे थे। उन्होंने कहा यह है कि हमें तंग न किया जाए। उन्होंने किसी इदारे को या कुछ इदारों को यह बात कही है कि अपने अपने मैंडेट के अंदर रहा जाए। हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि हाँ, इस मुल्क के अंदर खराब लोगों का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। जिसको जो मैंडेट दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने और रूल्स ने और गवर्नमेंट ने, उसके अंदर रह के अपना काम करे और बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जहां जहां गलतियां हैं उसका अजाला होना चाहिए। सिविल मिलिट्री रिलेशन को डिफाइन करने की जरूरत है, वो डिफाइन हो रहे हैं। इस बात को यहीं तक रहने दिया जाए। कुछ हमारे सियासी दोस्तों की ख्वाहिश है कि शायद पीपल्स पार्टी को इस तरह इदारों से क्लैश में ले जाया जाए। आप अपने माजी की तरफ देखिए। आपने हमेशा इदारे के साथ क्लैश किया है। आपने इदारे को डिफेम किया है, इदारे के सरबराहों को सैक किया है। ये पीपल्स पार्टी का खासा नहीं रहा। हमें ताने मत दीजिए प्लीज। और हमें पता है जो हमारी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है, ना हम माजी में किसी से डरे हैं ना अब डरते हैं। ना हम माजी में किसी से डरे हैं ना अब डरते हैं। ये तानाबाजी बंद होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी ने भी चीफ मिनिस्टर सिंध कायम अली शाह की तरफ से लिखे गए रेंजर्स को लिखे गए ख़त के हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया। उस ख़त में चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि रेंजर्स अपनी हदूद से तजावुज़ कर रही है। देखते हैं तलाल चौधरी का क्या मौक़िफ़ था। सिक्योरिटी फोर्सेस को ये हुक्म है कि वो सियासी मजहबी एफिलिएशन से बालातर होकर कार्रवाई करें। मुजरम है और ये मुजरम कभी सियासी जमातों की पनाह लेते हैं, कभी मजहबी जमातों की, और कभी कोई और आड़ लेते हैं। ये तमाम कराची के अंदर मुख्तलिफ रूप में मौजूद हैं। वजीर आज़म का हुक्म है कि किसी के खिलाफ किसी मजहबी या सियासी बुनियाद पर नहीं,
बल्कि अगर वो मुजरम है तो उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए। मुजरम चोर चोर है, वो किसी भी जमात का हो या वो कोई भी आड़ ले। तलाल चौधरी अपना मौक़िफ़ दे रहे थे रेंजर्स के इख्तियारात के हवाले से और कार्रवाइयों के हवाले से। टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया मोहम्मद इरफान ने, जो रिपोर्टर हैं वक्त न्यूज़ कराची। मोहम्मद इरफान साहब बताइए, आज कराची में तो काफ़ी गहमा गहमी रही और ख़ासकर आसिफ अली जरदारी की तकरीर के बावजूद रेंजर्स ने अपनी कार्रवाइयों में कोई सुस्त रवि नहीं दिखाई। आज बड़ी अहम गिरफ्तारियां भी हुई और फिर रिमांड के लिए लोगों को पेश भी किया गया। ये खासकर बताएंगे फ़िश हार्बर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उस हवाले से जो गिरफ्तारी हुई उसमें क्या इंकशाफात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, रेंजर्स की जानिब से जो है दहशतगर्दी के हवाले से खासतौर पर टारगेटेड ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। रेंजर्स को पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत ख़ुसूसी इख्तियारात दिए गए थे, जबकि एक दफ़ा है जिसे बाकायदा तौर पर जो है असम्बली से मंजूर कराया गया था 11EEE, जिसके तहत रेंजर्स को ख़ुसूसी इख्तियारात फराहम किए गए थे कि रेंजर्स जब चाहे किसी को शक की बुनियाद पर गिरफ्तार भी कर सकती है और 90 रोज के लिए नजरबंदी की तहवील की दरख्वास्त भी कर सकती है और 90 रोज के लिए तफ्तीश भी की जा सकती है। जबकि गुज़िश्ता रोज गुलिस्तान जोहर से इसी हवाले से जो है फिश हार्बर अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन सुल्तान कमर सदीकी को भी जो है रेंजर्स की जानिब से उठाया गया था और दौरान तफसील इंकशाफात भी किए गए। जबकि आज जो उनको इंसानी दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 में जब पेश किया गया था तो वहां पर रेंजर्स के लॉ ऑफिसर ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि जो है सुल्तान कमर सदीकी जो है वो इंतहाई अहम मुल्ज़िम है और इनसे जो है मजीद तफ्तीश करना है, लिहाजा इन्हें 90 रोज के लिए रेंजर्स की तहवील में दिया जाए। जबकि रेंजर्स के लॉ ऑफिसर ने अदालत को ये बताया था कि सुल्तान कमर सदीकी पर जो इल्जामात है अपना स्मगलिंग, दहशतगर्दों को माली मावरत फराहम करना, जबकि जो है खसूसी तौर पर ये जो भत्ताखोरी के हवाले से उन्होंने बताया था कि 70% रकम जो है वो बिलावल हाउस में देने का इन्होंने एतराफ़ भी किया है। तमाम आज जो है रेंजर्स की जानिब से लॉ ऑफिसर ने अदालत से ये सजा की थी कि सुल्तान कमर सदीकी को जो है रेंजर्स की तहवील में दिया जाए, इनसे जो है मजीद तफ्तीश करना है, क्योंकि जहाँ पर लॉ ऑफिसर का ये भी कहना था कि डॉक्टर निसार मोराही जो कि चेयरमैन थे फिश हार्बर के, वो तो बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं, लेकिन मुल्जिम ने उनका भी इंकशाफ किया है कि वो भी बिलावल हाउस में 70% जो है भत्ते की रकम दिया करते थे। जबकि जराए ने यह भी बताया है कि खसूसी जराए का यह भी कहना था कि सुल्तान कमर सदीकी के जो है करीबी रवाबित भी हैं साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से। जी अच्छा इरफान साहब, ये मुमताज़ जरदारी साहब की गिरफ्तारी की भी खबरें हैं जो साबिक टीएमओ हैं, इनके ऊपर क्या इल्ज़ामात हैं? जी बिल्कुल, इनको भी जो है जब गिरफ्तार किया गया तो दौरान तफ्तीश यही बताया गया है कि उन पर भी इसी तरह के इल्जामात थे, खासतौर पर लैंड ग्रैपिंग के हवाले से और दहशतगर्दों को मामली मावरत फराहम करने के हवाले से और भत्ताखोरी के हवाले से उन पर इल्जामात थे। रेंजर्स का यही कहना है कि ऐसे मुल्जिमान को जो है 90 रोज के लिए इसीलिए तहवील में रखा जाता है कि इनसे दौरान तफ्तीश उम्मीद होती है कहीं अहम इंकशाफात हो। खास तौर पर जो रेंजर्स की जानिब से कराची शहर के अंदर टारगेट किलिंग के हवाले से ऑपरेशन किए जा रहे हैं तो दायरा कार रेंजर्स का जो है वो वसी से वसी तर होता जा रहा है और कई अहम ऐसे सियासतदानों के भी जो है नाम मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। जबकि रेंजर्स का यही कहना है कि इन खसूसी इख्तियारात के तहत जो है हम इन लोगों को गिरफ्तार करते हैं और दौरान तफ्तीश जो GIT बनाई जाती है वो अदालतों के हवाले और जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट के हवाले भी कर दी जाती है। जी अच्छा इरफान साहब, जो हुकूमत है कायम अली शाह साहब की और उनकी जो पुलिस है, इस हवाले से क्या वो भी रेंजर्स के साथ अब तावन कर रही है या वो कहीं दिखने में नहीं आ रही? जी बिल्कुल, CM की जानिब से भी यही कहना था। पहले तो जो है रेंजर्स को खसूसी इख्तियारात देने के हवाले से CM साहब का भी बड़ा अहम किरदार रहा, लेकिन अब जो हाल ही में गुज़िश्ता रोज है CM की जानिब से जो वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार को एक खत लिखा गया था जिसमें ये वाज़े किया गया था कि क्या पुलिस, इरफान साहब क्या पुलिस मुस्तैद है या नहीं? अभी भी कार्रवाइयाँ पुलिस भी कर रही है या रुक गई हैं? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से भी जो है कार्रवाइयाँ अपनी जगह पे की तो जा रही हैं, लेकिन रेंजर्स की जानिब से जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, रेंजर्स जो है अपने तौर पर कार्रवाइयाँ करती हैं, कहीं कहीं पे जो है दोनों की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन भी किए जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया इरफान, हमें कराची की सूरत हाल की अपडेट देते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक। अपना अपना गिरबान में सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान तो खप गया बकौल जरदारी साहब के, क्या जमहूरियत भी खपेगी या नहीं? और इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में
گفتگو کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے بیرسٹر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب, رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون, آپ بیرسٹر بھی ہیں, قانون دان بھی ہیں. پرائم منسٹر کی طرف سے ابھی کچھ خبر آئی ہے کہ انہوں نے ٹیلی فون کیا ہے آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو, جو کہ اس وقت روس میں موجود ہیں, اور ان کو کافی تسلی اور اطمینان دلایا ہے کہ صورتحال قابو میں ہے. تو کیا کتنے ضروری تھی یہ گفتگو پرائم منسٹر کی طرف سے ٹیلی فون کیا جانا؟ دیکھیے, پرائم منسٹر کے اپنے آرمی چیف سے وقتاً فوقتاً ٹیلی فونیکلی رابطے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت اس رابطے کو یہ رنگ دیا جائے گا, ظاہر ہے کیونکہ یہ ہائپ بنی ہوئی ہے, اور زرداری صاحب کے بیان کے بعد کہ شاید یہ اس ریلیونس میں کوئی ٹیلی فون کال ہوگی. اس کی مزید تفصیل تو کوئی اسپیسیفک پی ایم ہاؤس کا بندہ جو نمائندہ موجود ہوگا وہ دے سکے کہ گفتگو کیا ہوئی. لیکن جو پرائم منسٹر کا کردار ہے وہ دیکھیں, وہ اس وقت ایک مین آپ کی پارٹی کے بھی ہمارے لیڈر بھی ہیں, ہاؤس میں بھی ان کی ایک پریزنس ہے, اور سینیورٹی وائز میچورٹی وائز تجربہ بھی اس حکومت کو چلانے کا, اداروں کے ساتھ ڈیل کرنے کا ان کا کافی ہے. تو اس صورتحال میں اگر وہ یہ اداروں کے ساتھ ڈیل کرنے پہ بسرا صاحب ہنس رہے ہیں. نہیں, بسرا صاحب کو تو ویسے ایک مسکراتا ہوا چہرہ ایک اچھی بات ہے ان کو, لیکن جہاں تک میں کر لوں, آپ کو پورا موقع دیں گے. دیکھیں, ہم صفائی تو ہم آپ کی دے رہے ہیں, نہیں یہ بھی آپ کو پورا موقع دیں گے. دیکھیں آپ اس کے بیچ میں جو صورتحال کراچی میں ہو رہی ہے, اور جو شواہد سامنے آئے ہیں, جو ایویڈنس سامنے آیا, یہ ساری چیزیں سامنے رکھنے کے بعد اب اگر زرداری صاحب ویسے تو میچور آدمی ہیں, اور جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کو جو مسئلے مسائل تھے, اس طرح آرمی کے چیف, انہوں نے تو یہ چیف کو تو نہیں کہا, لیکن انہوں نے اوور آل ادارے کی بات کی اور ریٹائرمنٹس کی بات کی. آپ بھی مانتے ہیں کہ زرداری صاحب نے راحیل شریف کو نہیں کہا کوئی؟ دیکھیں, انہوں نے اس طرح کا اسپیسیفکلی تو ان کی اسٹیٹمنٹ میں کوئی ایسی بات نہیں. اگر آپ ان کا پورا بیان دیکھیں, ویسے بھی کسی کی ضرورت ہے کہ جنرل صاحب کے بارے میں کوئی بات کر سکے. ضرب عضب کے حوالے سے انہوں نے اچھی باتیں بھی کی, اور ساتھ میں انہوں نے یہاں پہ تنقید بھی کی. اب اس کے بیچ میں اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے, زرداری صاحب کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اپنا ہاؤس ان آرڈر جو کراچی میں کرنے کی ضرورت ہے, اب اس کے اوپر جس طرح سے بھی آپ کا یہ کراچی سے آپ رپورٹر بھی بتا رہے تھے کہ جو وہاں پہ کیسز سامنے آ رہے ہیں, ٹی ایم او کا ایک پکڑا جانا, فشریز ڈپارٹمنٹ کے نمائندوں کا پکڑا جانا, پھر ان کا یہ ریویل کرنا کہ یہ پیسہ کہاں کہاں پہ جاتا تھا. دیکھیں, یہ ساری چیزیں کی جو ہیں, یہ اگر ایویڈنس موجود ہے تو میرا پیپلز پارٹی کو, میرے بھائی ہیں, ان کو بھی سب کو یہی مشورہ ہے, اور ایم کیو ایم کو بھی یہی کہا جاتا تھا اس وقت کہ جو آپ کے بیچ میں ایسے عناصر ہیں جو کرائمز میں انوالو ہیں, کیونکہ کراچی میں جو وائلنس ہے اس کو ختم کرنا اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا پورے پاکستان کے اکنامک ریوائول سے منسلک ہے. تو اگر آپ کے بیچ میں ایسے لوگ شامل ہیں تو آپ ان سے اپنے آپ کو ڈی اٹیچ کریں, ان کو ڈس اون کریں. اچھا, مجھے یہ بتانا, کیا آپ بیرسٹر بھی ہیں, کیا جمہوریت کھپے گی؟ کیونکہ رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے تو وزیر اعلیٰ, جو منتخب وزیر اعلیٰ ہے, اس نے اعتراض کیا کہ یہ اختیار ہی نہیں ہے. بطور بیرسٹر, بطور قانون دان, آپ سمجھتے ہیں کہ رینجرز جو ہیں یہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں, فش ہاربر میں جا کے یہ چھاپے مارنے کا اختیار ہے ان کے پاس؟ دیکھیں جی, اگر تو وہ پیسہ ایک استعمال ہوتا ہے لا اینڈ آرڈر کو ڈیٹوریٹ کرنے کے لیے, اگر وہ پیسہ اسلحہ خریدنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور ان کے پاس ایویڈنس موجود ہے, اگر وہ پیسہ کسی اسیسن کو دینے کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور ثبوت موجود ہے, تو پھر ان کا بالکل رائٹ بنتا ہے, کیونکہ وہ انویسٹیگیشن ہے. ایسے شواہد آئے ہیں سامنے کہ یہ اس طرح کا ابھی تو انویسٹیگیشن پریلیمنری سٹیجز سے گزر گئی, ابھی تو یہ شواہد آئیں گے. اور ایک بڑا برا فیکٹر جو ہے نا متی بھائی, جو میں دیکھتا ہوں, وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم میڈیا ٹرائل ایک چیز کا اتنا ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں, اتنی اس کے اوپر بات شروع کر دیتے ہیں, توقعات اتنی بڑھا دیتے ہیں, اور جب بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آتی ہے تو بلی آتی ہے اور کچھ نہیں باہر نکلتا. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں؟ میں بھی یہ کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اگر آپ کے پاس جب ایم کیو ایم کے 90 پہ ریڈ ہوا تھا تو ایم کیو ایم کے 90 پہ ریٹ پہ گورنمنٹ نے ڈیفینڈ کیا تھا, اور گورنمنٹ رینجرز کو سپورٹ کر رہی ہے, ابھی بھی ہم رینجرز کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہوا کیا پھر؟ لیکن ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اپنے جو آپ کی ڈیڈز ہیں وہ میٹر کرتے ہیں, آپ کے ورڈز میٹر نہیں کرتے. اگر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ رینجرز کے جو ورڈز ہیں اور ڈیڈز ہیں ان میں کوئی فرق ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فرق نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ڈیڈز جو ہیں, اداروں کی جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں, لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے والے ادارے ہیں, ان کو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. اگر ان کے پاس ایویڈنس ہے, سارا کچھ ہے, تو اپنا کام کریں. اور باقی سیاسی جماعتوں کو بھی کراچی میں, جس طرح پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, جماعت اسلامی ہے, اور اگر ان کے بیچ میں ایسے ایلیمنٹس ہیں, اس میں شائنس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ ہم مانتے ہیں کہ
آج جنرل مشرف نے جب اس وقت موقع دکھائے تھے 12 مئی پہ اور سارا کچھ کراچی میں ہوا تھا تو اس وقت جنرل مشرف صاحب بھی اس کی اونرشپ تو لے رہے تھے. ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ سارا کچھ جو ہوا ہے اگر اکراس دا بورڈ جانا ہے تو پھر اکراس دا خیر ان بورڈ کا آپ جانا بھی کچھ چاہیے. نہیں بگاڑ سکے. لیکن یہ ہے کہ اگر کر ان کے پاس ایسے لوگ ہیں تو ان کو اس بات پہ شائنس یا کوئی اس طرح کا برا بھی فیل نہیں کرنا چاہیے. چلے میں بسرا صاحب کے باہر کرنا چاہیے. میں شوکت بسرا صاحب کی طرف آؤں گا. زرداری صاحب نے کل تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے انہیں دعوت بھی دی ہے, افطار پارٹی کا بھی اہتمام کیا ہے. بظاہر تو زرداری صاحب نے جو دھمکی دی تھی کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور اگر آئندہ میں نے سنا تو یہ ہو جائے گا, اس کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے. رینجرز کی کارروائیاں تو تیز ہو گئی ہیں, لوگ گرفتار ہو رہے ہیں, ممتاز زرداری گرفتار ہو گئے اور بہت کچھ ہو رہا ہے. تو یہ کہاں پہ بات جا کے رکے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو افطار ڈنر دی ہے تو میرے خیال میں سیاسی لوگ ہیں آپس میں ملتے رہتے ہیں, وہاں پہ ایک ڈنر ہے, اس پہ جو دوست آئیں گے انویٹیشن دی ہے ان کو ایک افطار ڈنر پہ بلایا ہے. کوئی ایسا کوئی الائنس یا کوئی ایسی کوئی ہم موومنٹ چلانے کے لیے ان کو نہیں بلا رہے. ساری جماعتوں کو بلایا یا چند اپوزیشن؟ مجھے میرا خیال ہے کہ ایگزیکٹ تو اندازہ نہیں ہے کارڈ کہاں کہاں گئے ہیں, لیکن میرے خیال میں سب لوگوں کو نون لیگ کو بلایا, سب لوگوں کو انوائٹ کیا گیا. کیوں بیرسٹر صاحب آپ کی پارٹی کو بھی دعوت ہے کل کی؟ بلائیں گے تو ضرور جائیں گے, لیکن یہ نہیں جائیں گے, مجھے اندازہ ان کا, یہ کہہ رہے ضرور جائیں ان گے. کے ایک ایکٹ سے اندازہ ہو گیا. اچھا چلیں دلو بھائی بات اب اتنا بھی مجھے یہ جلدی نہیں ہمارا سمجھ آ ساتھ رہی مت کہ کل سے زرداری صاحب نے کیا کہہ دیا جس پہ پورے پاکستان میں دھمال ڈالی جا رہی ہے. اچھا آپ کچھ سمجھ نہیں آ رہی نہیں سمجھ آ رہا. اچھا کیا کون سی قیامت گر گئی اگر انہیں یہ کہہ دیا کہ پاکستان کے اندر جنگل کا قانون نہیں ہے, پاکستان کے اندر ایک آئین موجود ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آئین پاکستان پہ عمل ہونا چاہیے تو اگر انہوں نے کہہ دیا تو کیا غلط کہہ دیا. آئین پاکستان یہ کہتا ہے رینجرز کو سب سے پہلے ہم نے ویلکم کیا اور خود کہا کہ وہاں پہ حالات اچھے نہیں ہیں. رینجر پاکستان کا ادارہ ہے نا, ہمارا ادارہ ہے, ہمارے لوگ ہیں. لا اینڈ آرڈر کنٹرول کرنے کے لیے وہاں بلوایا, دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے بلوایا اور بہت اچھے طریقے سے کارروائی کر رہے ہیں اور ماضی میں بھی کی ہے. اب ایشو کہاں پہ آیا ہے؟ تو ایشو یہاں پہ آیا ہے کہ جب ایک ادارہ, اور ماضی میں بھی یہی پرابلم رہا ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے, جب ایک ادارہ دوسرے ادارے کے اختیارات استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے وہاں پر کلیش کریٹ ہوتا ہے. مثلا مثال کے طور پہ ماضی میں ضیاء الحق تھا. نہیں ابھی آؤں چلے ابھی آ جائیں. ابھی یہ رینجرز نے کیا کیا؟ پہلے ایک بات سن لینا, پرویز مشرف تو زندہ, چلو ضیاء الحق کی مثال نہیں دیتا, پرویز مشرف کراچی میں پڑا ہوا ہے نا. رینجرز نے کون چلے میں اس کے اوپر کا, کیا کسی کو اختیار حاصل ہے کہ ایک پبلکلی آپ کسی بھی پارٹی کو, اس کی لیڈرشپ کو اس طرح ان کے خلاف ایک ایلیگیشن کی لسٹ پیش کر دیں؟ کیا یہ اختیار ان کا تھا؟ نمبر 1. کیا یہ کور کمانڈ, اچھا جو کرپشن ہے کیا پنجاب میں نہیں ہو رہی, کیا خیبر پختونخوا میں نہیں ہو رہی, کیا بلوچستان میں نہیں ہو رہی؟ وہاں کے کور کمانڈر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. آپ کرپشن کو تردید نہیں کر رہے. کرپشن ایک ایسا ناسور ہے جو پاکستان کو کھوکھلا کر رہا ہے اور آپ اسے اقرار کرتے ہیں. سن لیں, اکراس دی بورڈ ہم نے کل بھی کہا ہے اور آج بھی کر رہے ہیں اور ہم شروع سے بھگت رہے ہیں. مشرف آیا کہ جی میں یہاں کرپٹ لوگوں کا خاتمہ کر دوں گا, 10 سال وہ رہ گیا, ضیاء رہ گیا. آج ایک کام کیجئے نا, کرپٹ 22 لوگوں کی لسٹ دی, اب آپ ایک پوری پارٹی کا نام لے کر کہیں کہ شوکت بسرا نے کرپشن کی ہے, مجھے کٹہرے میں لے کر آئے. کیا اس کے لیے ادارے موجود نہیں ہیں؟ کیا نیب اور ایف آئی اے اور یہ جو حکومت جو بیٹھی ٹیرر فنڈنگ سمجھ لیں کراچی, چلے اس کے اوپر بات سن تو لینا. اور آپ تردید نہیں کر رہے کرپشن کی, یہ آپ خود کہہ رہے ہیں. اچھا میں کہتا ہوں کہ کرپشن موجود ہے تو ٹیرر کو کیسے روکیں گے؟ کیا فوج کے ادارے میں کرپشن نہیں ہے؟ کیا لوگ کہتے ہیں وکیل نہ کرو جج کر لو, کیا کرپشن موجود نہیں ہے؟ بیوروکریٹ جو لوٹ کے کھا گئے اس ملک کو, کیا کرپشن موجود نہیں ہے؟ سیاستدان اب اس پہ آ جائے نا, آپ ایک ایسا سیل بنا دیں, میری بات مکمل کر لیں, جوڈیشل کمیشن بنائیں پاکستان کے اندر جو شروع کرے جن جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, خواہ وہ جنرلز ہیں, خواہ ججز ہیں, خواہ بیوروکریٹس ہیں, خواہ آپ کے صحابی بھائی. سننے ایک بار بھی اور سننے, کیا صحابی بھائیوں نے آپ میں کیا گندی مچھلیاں نہیں ہیں؟ ایسے کیجئے نا, ان کو ڈی چوک میں سب کو لٹکا دیجئے. لیکن کیا مائنڈ سیٹ ہے؟ ہم نے زرداری صاحب نے بھی کل مائنڈ سیٹ کی بات کی ہے. وہ افتخار چودھری کی شکل میں موجود ہے, وہ یہاں پر ضیاء الحق کی شکل میں موجود ہے, اور ان کو چین نہیں آ رہا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تختہ دار پہ لٹکا دیا, ان کو چین نہیں آیا. مشرف بات مکمل کر لیں, واپس آئیں گے نا. ایک فکرہ کہہ لیں, آج بھی آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, آپ نے ممتاز زرداری کو پکڑا, فلاں کو پکڑا, اس کا مطلب یہ ہے اگر بیرسٹر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, کس قانون اور قاعدے کے تابع یہ ممتاز قادری سے آپ کا کیا تعلق؟ کوئی اچھا زرداری قبیلے میں اب بسرا ہوں میں, کیا اور کوئی بسرا نہیں ہو سکتا؟ ادھر قبیلوں کے بیس پہ کیا سن تو نہیں میری بات میں, ریاض بسرا بھی اب بات سن لیں, ریاض بسرا بھی تھا. اب گزارش اتنی ہے صرف مطیع اللہ بھائی
کہ اس کو آپ اس طرح زرداری کے نام کو، ممتاز زرداری کو نام کو لیا جا رہا ہے چینلز پہ، شاید خاص وہ زرداری صاحب کو کوئی عزیز ہے. حالانکہ کوئی عزیز نہیں سن تو ہے. لیں آپ کہہ دیں نا نہیں تعلق میری بات تو سن لینا. اب مجھے کیونکہ زرداری ان کے نام کے سامنے لکھا ہوا ہے، مجھے تو نہیں پتا کہ عزیزداری ہے یا نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا. لیکن ایک میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ حکومت اب جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ماضی میں یہی ہوا نا، ضیاء الحق 10 سال رہا ہے اس معاشرے کا بیڑا. آج بھی کراچی کے اندر جو بیج بوئے گئے ہیں اور اس کو نکالے نا قبر سے، اس کا واپس آتے ہیں آپ کے پاس. بسر صاحب داوڑ صاحب ہیں، انجینئر داوڑ خان کنڈی صاحب. آپ تحریک انصاف کے لیے تو میرے خیال میں کراچی کی صورتحال بھی باعث تشویش ہونی چاہیے، مگر سیاسی طور پہ آپ کو وہاں پہ فائدہ بھی ہو رہا ہے. بسر صاحب نے بڑی سنگین الزام لگایا، کہتے ہیں کرپشن تو ہر جگہ ہے، کرپشن تو فوج کے ادارے میں بھی ہے. تو میرا آپ سے اسپیسیفکلی یہ سوال ہوگا کہ بطور سیاستدان آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا فوج کے ادارے میں کرپشن ہے؟ کرپشن قومی مسئلہ ہے. نہیں، میں داوڑ صاحب سے پلیز. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کے مابین میں تمام سیاسی جماعتوں کو تشویش ہے. جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو میں آپ کی آپ نے ابھی بات کی، تو یہ جتنا کچھ ہو رہا ہے کراچی میں فوج کے بارے میں ہے، یعنی اس کا جواب دے دیں پھر آگے. فوج میں آپ سچ نہیں کہہ سکتے جب تک آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو. کیا سیاستدانوں کو اس کے بعد ثبوت ہو نہ ثبوت ہو تو کہہ سکتے ہیں؟ میں آتا ہوں اس بات پہ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، پہلے اس پہ بات کر لیں. یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، جو زرداری صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی ہے، جو کچھ ایم بات کر رہی ہے، میرے خیال میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت تمام سیاسی جماعتیں جو صوبوں میں بنی ہیں، نیشنل ایکشن پلان کے تحت جو کمیٹیاں بنی ہیں، اس میں تمام سیاسی جماعتیں اس چیز پہ متفق ہیں کہ ٹیررزم کو روکنا چاہیے، اور سب سے پہلے جو ٹیررزم کی اسپانسرشپ ہے اس کو روکا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ کرپشن کا پیسہ اس ملک میں تمام ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے، بھتہ خوری کا پیسہ تمام ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور تمام سیاسی جماعتوں نے، تمام انسٹیٹیوشنز اس چیز پہ متفق ہیں کہ وہاں پہ 3-4 بڑی جماعتیں ہیں جن کے مسلح ونگز ہیں. اتنے تک کہ جب یہ آپریشن ساؤتھ وزیرستان کا، نارتھ وزیرستان کا شروع ہوا، ایجنسیز کا شروع ہوا، تو بہت ساری تنظیمیں، ٹیررسٹ تنظیمیں، وہ آ کے کراچی میں سیٹل ڈاؤن ہو گئی ہیں اور وہاں سے اپنی تمام فنڈنگ بھی کرتی ہیں وہاں سے، اور وہاں سے اپنی ایکٹیویٹیز کرتی ہیں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پشاور جو ہے وہ ہب ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کا ایک مرکز ہے پشاور. کیا پشاور اور خیبر پختونخوا میں کرپشن کا پیسہ دہشت گردی میں استعمال نہیں ہو رہا؟ نہیں، وہاں پہ کرپشن کا پیسہ ایسے دیکھیں، وہاں پہ کرپشن بہت کم حد تک ہے. اس لیے میں بتاتا ہوں آپ کو، وہاں پہ اگر دہشت گردی ہو رہی ہے اس کی وجوہات یہ تھی کہ کے پی کا صوبہ جو ہے وہ جتنی بھی ہماری 7 ایجنسیز ہیں، ٹرائبل ایریاز ہیں، اس کے ایڈجسٹنٹ ہیں. ہر ضلع کے ایڈجسٹنٹ ایک ٹرائبل ایریا ہے. اور یہاں پہ آپ کو پتہ ہے افغان وار کے بعد یہ ٹیررسٹ تنظیمیں یہاں پھلی پھولی ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد جب ایجنسیز اور کے پی کے میں اتنی کرپشن نہیں ہے جتنی کراچی میں. دیکھیں، ہر جو ٹیررسٹ تنظیم ہوتی ہے وہ اپنے لیے ایک سیف بورڈ ڈھونڈتی ہے. جب آرمی نے آپریشن شروع کیا ایجنسیز میں اور انہوں نے سرچ آپریشن کیا، کلین اپ آپریشن شروع ہے، تو یہ تنظیمیں اپنا بچہ کچھ آ کے کراچی میں، اور کراچی میں آپ کو پتہ ہے اس ملک کا 70% جو ریونیو کلیکشن ہوتی ہے وہ کراچی سے ہوتی ہے، کیونکہ ہماری ایک پورٹ ہے وہاں پہ. تو یہاں تنظیموں نے آ کے بھتہ خوری، اغواکاری کے نام پہ پیسہ جمع کیا، اور اس چیز سے. کیا یہ رینجرز کو اختیار ملنا چاہیے کرپشن کے خلاف کارروائی کا؟ یہ کرپشن کے خلاف کارروائی کا جو بات ہے وہ اس میں غالباً یہ اس کو اور میں بتاتا ہوں آپ کو، کمیشن بنایا آپ نے، آزاد احتساب کمیشن، وہ اچھا کام کر رہا ہے، وہ اکراف دا بورڈ کام ہو رہا ہے، اور رینجرز کو اختیار تمام سیاسی جماعتوں نے دیا ہے. اور رینجرز کرپشن نہیں ڈھونڈ رہی، رینجرز ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی اسپانسرشپ کو ڈھونڈ رہی ہیں. عزیر بلوچ کو گرفتار کیا گیا ہے، جو کل نیوز چلی ہے، تو اس نے تسلیم کیا ہے کہ میں بھتہ خوری کر کے یہاں پہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرتا رہا ہوں. یہ نیوز چلی ہے. اس کے بعد یہ سلطان صدیقی صاحب جو گرفتار ہوئے ہیں وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم 70% حصہ دیتے تھے، جس سے وہ ایم کیو ایم کے بہت سارے لوگ ایسے گرفتار ہوئے ہیں جو انہوں نے خود تسلیم کیا. سہولت مرزا کے بیانات آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے مانا ہے کہ یہ پیسہ جمع ہو گیا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ رینجرز جو ہیں ایفیشنٹلی میرے خیال میں ٹیرر فنڈنگ کو روک سکتی ہے؟ ٹیرر فنڈنگ کو اگر روکا نہ گیا، رینجرز کو پشاور میں کیوں نہیں انٹروڈیوس کرواتے؟ وہاں پہ یہ چیز ہے نہیں. وہاں پہ چونکہ آپریشن کافی زبردست طریقے سے ہو رہا ہے، کراچی میں آ گئے. جی بس ایک بات دیکھیں، بہت خوبصورت کوڑی صاحب نے ایک دو بات کہی ہے کہ ٹیررسٹ جو فنڈنگ ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان ٹیررسٹ کے نام بتائیے نا، کہ وہ ٹیررسٹ ہمارے جو 22 بندوں کی جو لسٹ کا بڑا شور سنا جا رہا ہے، جو ظاہر حکومت کے پاس ہونی چاہیے نا. وہ جو نثار چکری صاحب ہے وزیر داخلہ، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، اور جو آج بڑے اسپوکس مین بنے ہوئے ہیں،
یہ وہی تھے نا جو کہتے تھے دلیل والوں کے ساتھ ہیں غلیل والوں کے نہیں ساتھ آپ کو نہیں وہی تو جو کہتے ہیں کمانڈو کا بچہ بن سن تو لینا میری بات زرداری صاحب کو تو کسی نے نہیں گرفتار کیا. کس کو؟ زرداری صاحب پہ تو کسی نے الزام نہیں لگایا. یہ آپ لوگ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ اچھا مجھے ایسے کر لیں کہ آپ صرف ایک کام کریے, جو ریئیکشن آیا ہے, جو پریس ریلیز دیا گیا اور جو کورٹ مارڈر کراچی صاحب نے گفتگو کی ہے, ٹھیک ہے, ان دونوں کو نکال لیجئے. میں صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پریس کے ذریعے کسی پارٹی کے متعلق یا کسی سیاسی حکومت کے متعلق کیا کسی کا یہ ڈومین ہے؟ اگر تو یہ آئین یہی کہتا ہے. اور دوسری بات, اور ان کے پر سپوکس مین کو دیکھ لیجئے آپ, ابھی کنڈی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی ہمارے تو سب اچھا ہے. گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, یہ طلال چودھری صاحب نے جو کچھ فرمایا, جو خواجہ آصف صاحب نے فرمایا, مشاہد اللہ صاحب نے فرمایا, آج ان کو جب انہوں نے سیک کیا جرنیلوں کو اس وقت یاد نہیں ہے. میں تو یہاں بیٹھ کے آپ کے پروگرام میں ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو شروع کیجئے احتساب کو, اور جن نے لوٹا ہے بھائی ان کو سامنے نام تو لے کے آئیے نا. آپ نہیں سن لیں, پریشانی کیا ہے مسئلہ صاحب؟ پریشانی یہ ہے, ابھی تو بندوں سے تفتیش شروع ہو رہی ہے. پریشانی یہ ہے, زرداری صاحب کا کیا تعلق ہے ان لوگوں سے؟ پریشانی یہ ہے کہ 1985 میں اگر سیاست سے کرپشن کا آغاز کی بات کرتے ہیں, آپ کے خیال میں الٹیمیٹلی یہ زرداری صاحب کی طرف بڑھ رہی ہے باتیں, اور ہم اس سے ڈرتے نہیں ہیں. نہیں آپ کے خیال بات سن لیں, ہم نے 11 سال پہلے بھی جیل کاٹی ہے یہیں پہ. وہ میاں شہباز, اس لیے کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی ہے. شہباز شریف صاحب کراچی گئے, جو کہتے تھے پیٹ پھاڑ دوں گا, الٹا لٹکا دوں گا, سب جاتے ہی معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دینا, وہ میرے منہ سے غلط الفاظ نکل گئے تھے. آج بھی ہم چیلنج کہتے ہیں, ہم نہ بھاگنے والوں میں سے ہیں. ہم نے پہلے بھی کیونکہ معافیاں مانگنے والے بھاگنے والے ہمارے ساتھ بیٹھے جنہوں نے ہاتھ اور پاؤں کے منہ لگا کر بیٹھ کے لگا. مجھے افسوس اس بات پہ ہے جس طرح 5-7 لوگوں نے گندی گفتگو کی ہے ان کے لوگوں نے, مائنڈ سیٹ اور وہی مائنڈ سیٹ. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں آپ دونوں نے ایک دوسرے کو سزائیں تو دلوانی نہیں ہے, لوگوں کا کیوں ٹائم ضائع ایسے کیجئے نا. میرا سوال سنیں نا, آپ دونوں جو ہیں ایک دوسرے پہ کیسز بناتے ہیں, آج تک آپ دونوں نے نہیں دلوایا, تو آپ لوگوں کا ٹائم کرتا ہے. آپ سے سوال ہے میرا بھی, اب سب سے سوال کرتا ہے کس کا حل کیا ہے, کس کا حل کیا ہے کرپشن کو ایکسپوز کرنے کا حل کیا ہے؟ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر بیرسٹر محسن رانجھا صاحب کے پاس آئیں گے ایک وقت کے بعد. اپنا گریبان میں ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان تو کھپے مگر جمہوریت کیسے کھپے, خاص کر کراچی کی صورتحال کے حوالے سے. محسن شاہنواز رانجھا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر صاحب, یہ کیا آپ دونوں ایک دوسرے پہ الزامات تو لگاتے رہے ہیں, پہلی بار نہیں ہے کہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کبھی ایک فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, کبھی دوسرا فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, تو یہ اگر کوئی ثبوت ہے, پہلے جو ہوتا تھا نا یہاں پہ, اگر کوئی ثبوت ہیں تو بتائیں. میں بتاتا ہوں نا, یہاں پہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ پہلے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوتے تھے, پہلے مساق جمہوریت بھی نہیں تھا. اب بات یہ ہو گیا کہ جب ساری کراچی کی سچویشن سامنے آ گئی ہے, اس وقت ہم نے ان کو کہا کہ یار آپ میرٹ پہ کام کرنے دو, امپارشل ہو کے کرنے دو. خود یہ بیٹھے نیشنل الیکشن پلان کمیٹی میں, خود انہوں نے کہا کراچی کی صورتحال ہونی چاہیے. خود ایم کیو ایم کے اوپر یہ جب ہوتا تھا تو بالکل ایم کیو ایم کو کرٹیسائز کرتے تھے اور کہتے تھے ایم کیو ایم کے بیچ میں یہ لوگ بھی ہیں, یہ لوگ بھی ہیں. جب سہولت مرزا آیا تو انہوں نے اس وقت وہاں پہ جو انہوں نے کراچی کے بیچ میں بیانات دیے, سارا کچھ کرتے رہے, اور ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ سچویشن ان کی طرف جائے گی. اچھا, آپ کو پتا تھا؟ بالکل پتا تھا. تو آپ آنکھیں بند کیے رہے؟ دیکھیں جب آپ آنکھیں بند کیے بیٹھے جائے گی نا, کیونکہ یہ تو سارا کچھ پتا تھا کہ لیاری گینگ وار کس نے کروائی ہے. آپ کو سب پتا تھا, سب کو پتا تھا کہ عزیر بلوچ کون تھا, کس کے کہنے پہ کام کر رہا تھا. جی, ہم نے تو یہ نیشنل الیکشن پلان کی جو کمیٹی بنائی تھی, اسی مقصد کے لیے بنائی تھی کہ یہ بیچ میں بیٹھے اور یہ خود اپنی جو ماضی کی غلطیاں اس کو درست کر لیں. ہمیں تو نہیں تھا کراچی کے بیچ میں 70% جو پاکستان کی معیشت اس سے منسلک ہے, ہم تو چاہتے تھے کہ صرف کراچی کا امن ہو جائے. اب اس کے بیچ میں چاہے مسلم لیگ نون کا بھی کوئی بندہ آ جائے, جماعت اسلامی کا کوئی بندہ آ جائے, پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ آ جائے, یہ بات طے ہوئی تھی کہ یہ اکراس دا بورڈ ہوگا. اب اس کے بیچ میں اگر ثبوت سامنے آ رہے ہیں, اس کے بیچ میں نیشنل الیکشن پلان کی دیکھیں نا ان کے پاس, دیکھیں کبھی وہ شرجیل میمن صاحب کے گھر سے 2 ارب روپیہ پکڑا جاتا ہے. کہاں سے؟ شرجیل میمن صاحب کے گھر سے. اچھا, پھر اس کے بعد کوئی لانچ پکڑی جاتی ہے, کتنا پیسہ پکڑا جاتا ہے؟ 2 ارب روپیہ کہہ رہے ہیں, کتنی کیش پکڑی گئی. اس طرح کی جو چیزیں ہو رہی ہیں, اس طرح مطلب میڈیا میں آیا, رپورٹ ہوا, چینل پہ آیا. اچھا, وفاقی کہہ رہی ہے, نہیں ایک سیکنڈ, یہ وفاقی حکومت جو ہے میڈیا کی خبریں پڑھ کے دہراتی ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, یہ حکمران جماعت جو ہے یہ میڈیا کی خبروں پہ کارروائی ہو رہی ہے. آپ کو بتی صاحب
मैं यही तो बता रहा हूँ आपके गवर्नमेंट का क्या इंफॉर्मेशन है, हमारी क्या इंफॉर्मेशन है? हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो अब आपके सामने, तो हम वो नेशनल इलेक्शन प्लान कमेटी के मिनट्स अगर रख दें, पूरी की पूरी वो मिनट्स मंगवाएं ना, उन मिनट्स के ऊपर प्रोग्राम करवाएं। अगर आर्मी का डीजी रेंजर्स बेबस होकर बैठा हुआ है, आप डीजी रेंजर्स को रोज कहते हैं भाई हिसाब निकाल के दो कि आज कराची में भत्था कितना कलेक्ट हुआ, कितनी यहाँ पे टारगेट किलिंग्स हुई, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया, कितनी मोबाइल मतलब स्ट्रीट क्राइम आपने क्या रोका, फिगर्स दो। हर महीने आप उसे फिगर्स मांगेंगे, जब 2 महीने बाद जिस लोगों से उसने काम लेना है वो कहें भाई हम काम करते ही नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके अपने लोग मुलव्वस हैं इन क्राइम्स में, तो वहां पर डीजी रेंजर्स बोलेगा नहीं तो क्या करेगा? अब बात तो सारी ये है, अगर इन्होंने इस सारे सूरत हाल को बेहतर कर रहा हूं, मैं अभी भी पीपल्स पार्टी को कह रहा हूं, जो मैं एमक्यूएम को कहता था कि भाई आप इनकी ओनरशिप लेना बंद कर दें। एमक्यूएम ने जिस दिन वो कौमी तराना पड़ा था, ये भी कौमी तराना पड़े, और ये भी कहें कि भाई अगर हमारे अंदर सफों के अंदर गंदे अनासर हैं तो उनको निकाल के बाहर खड़ा करें, उनके लिए डिफेंसिव ना हो। आपके ख्याल में इनके सफों में है? अब देखें अगर ना हो तो फिर ये क्यों उनको डिफेंड कर रहे हैं? क्यों डिफेंड कर रहे हैं? बस शीला भाई, मैं जिस बात सुन के और इनके, हम ना एक लॉ में एक टर्म कहते हैं कन्फेशनल स्टेटमेंट, और हम जो प्रज्यूम कर रहे हैं, हम देख रहे थे वो बात सच साबित कर दी उन्होंने कि चौधरी निसार, ख्वाजा आसिफ, अपना तलाल चौधरी, मुशाहिदुल्लाह, परवेज रशीद, उनके आप इन 2 दिन के बयान निकाल के देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि हमें पता था इन चीज़ों का, हम शामिल हैं इस बात में। गुजारिश इतनी है, हुकूमत, ये हुकूमत है जिनके नीचे नैब है, जिनके नीचे FIA है, और एक वजीर के घर से बकौल इनके कि 2 अरब पकड़ा गया, और आज इस बात को पता नहीं, ये बताएंगे कि 10 दिन हुए हैं या 15 दिन, ये बता दें कितने दिन हो गए। तो हुकूमत क्या कर रही है? इसका मतलब ये है कि हुकूमत इतनी नाअहल और बेशर्म हुकूमत है कि हमारा वजीर हमारा है ना, उनके घर से 2 अरब रुपया पकड़ा गया है, आप कहाँ सोए हुए हैं? अच्छा, दूसरी बात, अगर आप तो कहा करते थे शहबाज शरीफ साहब, आप इस इल्जाम सर की मुझे तरदीद कर रहे हैं? सुन ले, मैं कहता हूं कि अगर सुन तो लेना, सर सुन ले। आप पहले तरदीद कर रहे हैं? मैं तरदीद कर रहा हूँ, अच्छा। कैटेगोरिकली तरदीद कर रहा हूँ। पकड़ा गया तो पकड़े ना भाई, किसने रोका हुआ किसी को? इनके इदारे, लेकिन हमें वो पकड़े जो आइन और कानून कहता है, हमें वो ना पकड़े जिनके पास कोई कानूनी और आईनी इख्तियार नहीं है। आज मसलन कौन पकड़े आपको बताएं? हुकूमत, मैं बताता कौन सा इदारा? एक एहतसाब कमीशन है, अच्छा, एक नैब है, एक FIA है, लेकिन के इदारों की बात कर रहा हूँ। ये पाकिस्तान के अंदर जो आईनी इदारे मौजूद हैं, कानूनी इदारे मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी में आप सिर्फ ये कर दें कि मैं उठूं यहाँ से और मैं कहूँ कि मतीउल्लाह साहब आप अपने चैनल से फारिग है, मेरी क्या हैसियत है? ये कोई कानून नहीं है। और आज भी हम आपको भाईजान कहते हैं ये कि बड़ा शौक से ये करें ना, पहले भी आपको याद, एक बुरा फिक्र कर लीजिए, ये वही मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, इन्होंने एक एहतसाब रहमान साहब पेश किया था यहाँ पे, आजकल वो कतर में माल कमा रहा और खा रहा है। इन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा बनाए। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने सुहेल बड़ैच को इंटरव्यू देते हुए माफी मांगी कि हमने बड़ी गलती हो गई। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उन्होंने कहा मैं माफी मांगता हूं कि हमने गलत केसेस बनाए। अच्छा, दूसरी सुन लीजिए, 10 साल इन्हीं अदालतों में हम घूमते रहे, 11 साल हम इनको जेलें काटी, इन्हीं के मुकदमात थे ना। मियाँ शहबाज शरीफ कराची गया से एक हफ्ता पहले, ज्यादा दूर की बात नहीं है, किससे माफी मांग रहे थे मियाँ? और नून लीग का प्रॉब्लम है मेरे भाई, जब ये एक हफ्ता पहले कराची गए शहबाज शरीफ साहब, वहां जाकर प्रेस स्टेटमेंट निकाल लीजिए कि मैं आज भी आसिफ अली जरदारी साहब के मुतालिक जो गुफ्तगू की थी मैं उसकी माफी मांगता हूँ। और दूसरी बात, अब नून लीग का ये प्रॉब्लम है, और ये आज का प्रॉब्लम नहीं है, जब ये बहुत ताकतवर होते हैं ना तो गले पड़ते हैं। यही मियाँ साहब थे जो ड्राइवर बन गए, यही मियाँ साहब, क्योंकि हम उस वक्त भी अपनी जमीर के साथ खड़े थे, उस वक्त भी हम लोग अपनी सोच के साथ खड़े थे। हमने लाशें उठाई अपनी सोच के। चलिए एक न्यूट्रल एम्पायर की राय जिन्होंने आपके पास आएंगे, जिन्होंने गाजर खाई उनके पेट में दर्द होना चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, अच्छा आईजी मैंने आपका इशारा तो नहीं किया, मैंने आप मुहावरा दिया है, मुहावरा किया आप। अब मेरा मौका सुन ले, बात तो सुन ले, अगर मेरा मौका सुन ले तो ये बात आपको वाज़ेह हो जाएगी। गाजरा टेढ़ों तो करे ना शुरू, ठीक है, करें शुरू, सबसे पहले ये पकड़े जाएंगे। साहब आप इन दोनों के इल्जामात से इत्तेफाक करते हैं? दोनों सच बोल रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, हमारा मौक़िफ़ ये है, पहले मैंने आपको बताया कि रेंजर्स क्या कर रही है, उनको इन्होंने खुद ही मैंडेट दिया, और ये जो कुछ हो रहा है ये हमारे ख्याल में तमाम नूरा कुश्ती है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, अगर मुस्लिम लीग नून इतनी सदाकत रखती है कि वो पीपल्स पार्टी के आगे पीछे सब कुछ गुनाह खुलवाना चाहती है तो स्विस बैंक के अकाउंट्स खोल के निकालें। मैं बताऊं आपको, ये लफाजी की, ये मैं बताऊं, ये लफाजी की जंग है जी।
آپ کہتے ہیں یہ نورا کشتی ہے, یہ رینجرز ہیں مسلم لیگ نون کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں, یہ نورا کشتی ہے. بڑے آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ نئے لفظ نکال لیں. کیا رینجرز نورا کشتی کر رہے ہیں؟ میری آپ بات سمجھ نہیں رہے. رینجرز اپنا کام صحیح کر رہے ہیں, نیشنل ایکشن پلان کے تحت کام کر رہی ہے, وہ صحیح ہے, وہ تو نورا کشتی نہیں ہے. آرمی پبلک اسکول کے بعد جو اس ملک کو ضرورت تھی وہ ٹیررزم کا خاتمہ تھا. اس کے مطابق نیشنل ایکشن پلان بنا, تمام سیاسی جماعتوں نے اتفاق کیا. اس کے بعد رینجرز اور پاکستان آرمی اور سیکیورٹی فورسز بھی ہیں بشمول ہماری پروونشل پولیس کے, وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کر رہی ہیں. یہ جو سیاسی لفاظی جنگ ہے پچھلے 3-4 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ایک نورا کشتی ہے ان تمام دونوں بڑی جماعتوں کی, اور یہ اپنی اپنی جگہ پہ گیم کھیل رہی ہیں. اگر یہ اتنے مخلص ہیں تو نیب کا ادارہ 2 سال سے بالکل ان ایکٹیو ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی رپورٹ پچھلی اگر آپ حکومت میں دیکھ لیں تو آخری سال وہ روز چیختے تھے کہ 7 ارب روپے کا روزانہ کی کرپشن ہو رہی ہے. یہ رپورٹس تھیں. بہت سارے پیپلز پارٹی کے وزراء اور ان کے بہت سارے جو عہدیدار تھے ان پہ کرپشن کے الزامات تھے, اور انہوں نے کروڑوں اربوں روپے کمائے. یہ بتایا جائے کہ کس پیپلز پارٹی کے کسی ایک آدمی کو مسلم لیگ نون والوں نے کبھی اس کے خلاف کوئی انکوائری کی, کوئی کیس کیا؟ نیب میں کبھی کوئی کیس گیا؟ کیا میں بتاؤں جی, ختم ہو گئے, اپنے کیس ختم ہو گئے. کیا سوئس بینک اکاؤنٹ سر محل کے کیس کہاں گئے؟ یہ تمام سیاسی پوائنٹ سکورنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. وہاں پہ پاکستان آرمی اور ان کے ساتھ جو سیاسی جماعتیں مخلص ہیں اور جو عوام ہے وہ اپنا دہشت گردی کے خاتمے میں لگی ہوئی ہیں. اور یہ جو سیاسی جماعتیں جو 3 بار اپنی باریاں گزار چکی ہیں, یہ لفاظی کی جنگ جیتنے کے چکر میں رینجرز نے جو بھی کارروائی کی ہے, اس سے کراچی کے اندر تحریک انصاف کا اور سندھ کے اندر تحریک انصاف کا کوئی سیاسی ان کو فائدہ حاصل ہوگا؟ سیاسی فائدے کی بات کسی ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی بات یہ نہیں ہے, یہ تمام ایک ملک کی بات ہے, راستہ وہاں کے لوگوں کی بات ہے. اور یہ حق اور سچ کا راستہ مار ہوگا, حق اور سچ کا راستہ ضرور بحال ہوگا. کیونکہ اگر آپ دہشت گردی کا خاتمہ چاہیں گے تو کون سا پاکستانی ہے جو یہ نہیں چاہے گا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو؟ ہماری معیشت کو تباہ, جو دہشت گردی پشاور میں ہوئی ہے آرمی پبلک اسکول میں, اس کی تلافی تو آپ لوگ آج تک نہیں کر سکتے. اس کی تلافی ہو نہیں سکتی آپ کے اپنے ناک کے نیچے ہوئی ہے. آپ کراچی کی دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں, آپ کی ناک کے نیچے ہی ہوئی ہے. جو دہشت گردی اس ملک میں ہو رہی ہے وہ ایک انٹرنیشنل فینامنا ہے. وہ انٹرنیشنل ہے, وہ ایک, اور جو کراچی میں ہو رہی ہے وہ نیشنل ہے. یہ سب انٹرنیشنل, کراچی والی نیشنل ہے, باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے. پشاور والی انٹرنیشنل ہے, یہ باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے. را کی ملوث ہونے کی شواہد ہیں تمام کراچی میں بھی, ہر جگہ پورے ملک میں. اس کے اندر کسی بھی ایریا سے, ٹرائبل ایریا سے, رینجرز والوں کو راہ کی تلاش بھی کرنی چاہیے, ضرور کرنی چاہیے. پاکستان آرمی کو کرنی چاہیے, سیکیورٹی فورسز کو کرنی چاہیے, پاکستان کے عوام کو ساتھ دینا چاہیے. اگر آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا دینا, میں آپ سے سوال میں نے کیا تھا کہ آج چیف جسٹس صاحب موجود ہیں, جب نیب ہیڈ کر رہے ہیں دھاندلی کے حوالے سے, کمیشن نیب کو آپ ہیڈ کر رہے ہیں نا جس کمیشن کو, میں یقین طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ سیاستدان اس میں آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے. سب سے زیادہ بیوروکریٹس پکڑے جائیں گے, ججز پکڑے جائیں گے, ریٹائرڈ جنرلز پکڑے جائیں گے, میں گارنٹی کے ساتھ. اور اس میں صحافی بھائی بھی ہمارے ہوں گے. آپ کام کیوں صحافی بھائی, ہاں بھائی ایسے لوگ بھائی تو کیا نہیں بھائی, جن لوگوں میں کہتا ہوں جب تک پکڑے نہیں جاتے وہ اچھا مدیلا بھائی سن لیں, اور مدیلا بھائی اور سن لیں. اب میں ہماری گزارش صرف اتنی ہے کہ میڈیا پہ بیٹھ کر, چینلز پہ بیٹھ کر اوپنلی کسی کو کرپٹ کہنا, کہ اگر لفظ کوئی ہر کوئی یہ بول رہا ہے اگر, بھائی اگر آپ بات کہتے ہیں بات تو ختم ہو گئی. جب تک آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے, یہ ابھی میرے بھائی راجہ صاحب تو ماشاءاللہ خود بیرسٹر ہے, انہوں نے کہہ دیا کو خود حکومت میں ہوتے ہوئے ذمہ دار آدمی کہہ رہے ہیں جی 2 ارب روپیہ پکڑا گیا. اچھا بسر صاحب, یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں, ممتاز زرداری صاحب اور اسی طریقے سے جو سلطان قمر صدیقی صاحب جو گرفتار ہوئے ہیں, یہ جب عدالت میں رینجرز ان کو پیش کرے گی تو کیا سندھ حکومت ان کی قانونی معاونت کرے گی, ان ملزمان کی؟ دیکھیں نا, پہلی بات تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ قانونی اداروں کو پورا حق ہے, بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی انویسٹیگیشن کی جائے, ان کو پوچھا جائے. لیکن ایک بات بتا دوں, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں اسی طرح جو جوڈیشل کنفیشن کروائے گئے, جس طرح 109 لیں جو ایویڈنسز کریٹ کی گئیں, اور وہی نسیم حسن شاہ کیا فرماتا ہے کہ میرے ضمیر پر بوجھ ہے, وہ جوڈیشل مرڈر ہوا تھا. آپ قائم علی شاہ صاحب کے پیچھے پوری پارٹی کو قربان کیا کرنے جا مطلب رہے ہیں, ایسے مطلب کوئی تبدیلی کا چانس نہیں. ساری ہے مفتی صاحب, آپ بات کی جڑ تک پہنچ گئے. اصل بات کی جڑ ہے یہاں پہ. میری ایک گزارش ہے سر, بار بار ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ
آپ کوئی ایسا کام کر دیجئے, اس قوم کی بھی خدمت ہوگی ٹھیک ہے. اور اس ناسور میں کو کمیشن- ختم- اور اس ناسور کو ختم ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں اس ناسور کو ختم ہونا کراچی چاہیے. کی جو صورتحال ہے نا وہ پورے ملک سے ذرا فرق اس لیے کہ وہاں پہ جو کرائم ہے وہ بہت آرگنائز طریقے سے ہو رہا ہے, اور جو وہاں پر آف شوٹس اب ڈیولپ ہو گئی ہیں طالبان کی, اور یہ وہ بھی وہاں پہ ایک عنصر ہے, اور پھر طالبان وہاں پہ ان کرائمز میں شامل ہو گئے, یہ بھی ایلیمنٹ ہے. اس لیے یہ کلیم وہاں پہ بنتا ہے کہ وہاں پہ ٹیررسٹ ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں ان کو کور کرنے کے لیے یو نیڈ ملٹری. راجہ صاحب آخری اب سوال ایک صرف میں جواب دے دوں جی. کہ یہاں پہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھ کے روز ایک پورا لسٹ لمبی آگے ہوتی ہے کہ کتنے لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی, کتنے اریسٹ ہو گئے, کتنی ایف آئی آر, آپ نے بات تو کر دی یہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا یہ آپ نے تو بات یہ وہ بھی کرے نا. پر سب یہ بتائیں, یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے, جو کراچی میں دہشت گردی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے اس میں کرپشن کا بھی عنصر ہوگا, ٹیرر فنڈنگ بھی ہوگی, مگر کیا یہ آپ کے اداروں اور آپ کے خفیہ اداروں کی ناکامی نہیں ہے جس سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ لوگ جو ان پالیٹیشین پہ ہاتھ ڈال کے میڈیا کی ایجنڈا سیٹنگ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ یہ اپنی ناکامی پر پردہ ڈال رہے ہیں آپ ناکامی لوگ. کی بات ہے, وہ ناکامی والی بات کراچی کی سچویشن کے ذریعے دیکھیں نا کہ کراچی میں جو حالات بنے ہوئے اس کے بیچ میں ٹیرر فنڈنگ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اب